أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اللهم اجعلني من زوارك. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہماری زندگی میں یہ لمحے، یہ سانسیں لکھی تھیں، قرار دی تھیں کہ ایک مرتبہ پھر ذکر سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے سے اس مقدس سرزمین پر ایک ساتھ جمع ہیں. پروردگار اس فرش عزا کے بچھانے والوں کو، ان کی ان زحمتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار حاضرین کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں خصوصاً حاضرین کے مرحومین، پروردگار ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، اس حقیر کے والدین کو بھی، اور وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت کا بھلا ہو، اور ہم ایک قدم اور سید الشہداء علیہ السلام کے قریب ہو سکیں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خاص طور سے رہبر معظم کی سلامتی، طول عمر، حفاظت اور انقلاب اسلامی ایران کی ہمیشہ سربلندی کے لیے، اور اس انقلاب اور ظہور امام زمانہ کے ساتھ متصل ہونے کی دعا کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جس فکرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قبلہ کی اجازت سے اساتذہ کی
उलमा की इजाज़त से मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ से शुरू करता हूँ। उसमें सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद से मंसूब एक दुआ है, बाज़ कुतुब के अंदर नकल हुई है, तुलानी दुआ है। उस दुआ का एक फ़िक्रा, इस पे पूरी गुफ्तगू नहीं करनी है मुझे, आगाज़ के लिए इसका इंतखाब किया, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, जिसमें हमें इस तरह से परवरदिगार से दुआ करने का सलीका सिखाया जा रहा है कि जब भी नमाज के लिए खड़े हो और परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होना चाहो तो उससे पहले दुआ मांगो। मुख्तलिफ दुआएं हैं उसके अंदर, मुख्तलिफ फ़िक्रे हैं। एक फ़िक्रे में इस तरह से मांगो परवरदिगार से कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिन ज़ुव्वारिका, ऐ परवरदिगार मुझे अपने ज़ाइरों में से करार दे। अभी अजीब सी बात है, एक अजीब सा हमें ये मफ़हूम दिखाई दे रहा है बज़ाहिर कि भला खुदा की भी ज़ियारत हुआ करती है। नहजुल बलागा उठा के देखें, पहला खुतबा ही हमें बताएगा और बहुत ही अच्छे और अहसन तरीके से कि उस तरह की ज़ियारत तो खुदा की मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या मुराद? अभी इस तरफ जाना मकसूद नहीं, फ़ौज़ला यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं कि ज़ाहिरी मुराद नहीं है यहाँ पे ज़ियारत, यहाँ ठहरूंगा भी नहीं, आगे बढ़ूंगा। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन ज़ुव्वारिका, परवरदिगार मुझे अपने ज़ाइरों में से करार दे। और तालीम किसको दी जा रही है? आपको और हमें तालीम दी जा रही है कि हम जब बारगाहे इज़्ज़दी में हाजिर हों तो इस अंदाज से परवरदिगार से मांगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन ज़ुव्वारिका, खुदाया मुझे अपने ज़ाइरों में से करार दे। अच्छा, ये खुदा की ज़ियारत, ये कैसी बात आ गई? ये कहाँ है इस्लाम की तालीमात के अंदर? एक जुमला आका और मौला सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम, जब अरफा के दिन दुआ मांगते हैं सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मौजूद है हमारी कुतुब के अंदर, उसके अंदर सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दुआ मांगते हैं परवरदिगार से कि इलाही, देखिएगा ये ज़ियारत का जो खुदा की ज़ियारत का मफ़हूम है जिसकी हमें तालीम दी जा रही है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन ज़ुव्वारिका, हमें तालीम देने से पहले वो हस्तियां अपने बारे में इरशाद फरमा रही हैं, परवरदिगार से दस बदुआ हैं, इलाही तरद्दुदी फिल आसार, परवरदिगार ये जो तेरे आसार हैं, ये सूरज चांद सितारे जिनको तूने आयतें बनाया है, जिनको देख के लोग तेरा पता पाते हैं, जिनको देख के इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये इतनी मुनज़्ज़म कायनात है तो यकीनन इसका कोई खालिक है। लोगों के लिए जिन चीजों को ए खुदा तूने निशानियां, अलामतें और आयतें करार दिया है, हम में और लोगों में फर्क है। ये जो तेरे आसार हैं, जा बजा बिखरे हैं, जमीन आसमान, सूरज चांद सितारे, हवाएं फिजाएं, लोग तो इनके जरिए से आए खुदा तक, लेकिन हम भी इन्हीं के जरिए से। परवरदिगार इलाही तरद्दुदी फिल ज़ियारत, ये दुआ का जुमला है सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का, इलाही तरद्दुदी फिल आसार यूजिबु बुअदल मज़ार, परवरदिगार इन सूरज चांद सितारे और तेरे आसार में जो तुम्हें आयतें बनाकर भेजे हैं और करार दिए हैं और तख्लीक किए हैं, इनमें सैरो सफर की वजह से हमें तेरी जियारत से दूरी महसूस होती है।
الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، تیری زیارت سے دوری محسوس ہوتی ہے پروردگار۔ اچھا اب کہہ لینے دیجیے ایک جملہ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ ہم لوگ، یہ انسان، یہ تخلیق پروردگار جب پروردگار تک جانا چاہتی ہے، رستے رکھے ہیں پروردگار نے، کچھ اجمالی رستے ہیں، پھر آگے تفصیلی رستوں کی طرف ان کو لایا جاتا ہے۔ جو ان اجمالی رستوں کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ ہم لوگ ان کو دیکھ کر خدا تک پہنچتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب آنکھ کھولی تھی، پہلے زمین تھی، پھر ہم نے آنکھ کھولی۔ ہمارے والدین تھے، پھر ہم نے آنکھ کھولی۔ آسمان تھا، پھر ہم نے آنکھ کھولی۔ یہ سب کچھ تھا، یہ ساری بساط بچھائی جا چکی تھی، پھر ہم نے آنکھ کھولی۔ اب ہم انہی کو تو دیکھیں گے، انہی سے تو مانوس ہوں گے، انہی میں تو غور و فکر کریں گے، پھر پہنچیں گے کہ ہاں ان کا کوئی خالق ہے اور بڑا عظیم خالق ہے۔ لیکن جب ان کی تخلیق ہوئی تو خدا کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ ہماری معرفت پروردگار غیر مستقیم، لیکن ان کے اور خدا کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اسی لیے ان واسطوں کو زیارت کی دوری کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، کہ اگر پروردگار ہم نے بھی انہی رستوں سے آنا ہے تو یہ دور کا رستہ ہے، ہمارا تو بہت قریبی تعلق ہے تیرے ساتھ۔ کیسا قریبی؟ اب باتوں سے باتیں آ رہی ہیں، میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے سید الشہداء علیہ السلام کی ذات۔ اسی فاصلے کے نہ ہونے کی جو بات ہے، غیر بیچ میں حائل نہیں ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام جب ہمراہ ہیں سفر معراج میں تو ایک جگہ آ کر رک گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آگے جا سکتے، پروردگار کی طرف سفر ہے۔ نبی گرامی اسلام فرما رہے ہیں آؤ جبریل آؤ، کیوں نہیں آ رہے؟ جبریل کہتے ہیں بس میری لمٹ آ گئی ہے، اس سے آگے میں ختم ہو جاؤں گا، اس سے آگے میرا وجود نہیں جا سکتا۔ لو دنوت انملتن، ایک بندے انگشت بھی یہاں سے اپنی حد سے اگر میں نے تجاوز کیا، اللہ ترک تو وجود ختم ہو جائے گا، حد ختم ہو گئی جناب جبریل کی، وہاں سے پرواز مصطفیٰ کا آغاز ہوا۔ یعنی جبریل بھی آگے نہیں جا سکتا ہے جہاں یہ جاتے ہیں۔ الہی ترددی فی الآثار، حتی جبریل بھی جو خدا کے آثار میں سے ہے، یوجب بعد المزار، دوری کا سبب ہے۔ بس یہ لفظ زیارت، واپس آئیے زیارت کے لفظ پر میں ذرا ٹھہرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا مراد؟ پروردگار مجھے اپنے زائروں میں سے قرار دے۔ اچھا، اس کو دیکھنے سمجھنے کے لیے لفظ زیارت کو ذرا دیکھیں کہ لغت کے اندر، اب ہم جس جگہ پر ہیں مرکز زیارت ہے، قم المقدسہ، مشہد مقدس، انشاءاللہ بہت سے دلوں میں خواہش ہے کہ 40 پہ مشرف ہوں گے، تو ہمارا ایک عجیب تعلق ہے اس زیارت کے ساتھ، جڑے ہوئے ہیں اس زیارت کے ساتھ۔ تو اچھا ہے کہ اس لفظ کو بھی تھوڑا دیکھیں کہ کیسے ہے۔ زیارت کے جو معانی لغات کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی اس کا بیان کیا گیا ہے قصد، ارادہ کرنا، کسی کی جانب جانا، قصد۔ اور بعض اہل لغت نے اس کو کھولا ہے، کیسا قصد؟ اکیلا قصد نہیں، دو مفاہیم کا مرکب قصد، دو مفاہیم کا۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے، ایک کلمہ بعض اوقات کئی مفاہیم کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے، یہ عربی زبان ہے۔ کیسا قصد؟
دو مفاہیم کے مجموعے والا قصد. اچھا بتائیے پھر اہل لغت، بتائیے پھر کہ اس زیارت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو زے واو اور رے، زا واو اور را کا جو مادہ ہے جس کا معنی کیا گیا قصد، کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اصل واحد رکھتا ہے یہ مادہ زا واو اور را، کہ جس کے اندر دو مفاہیم ایک ساتھ ہیں. اگر یہ دو مفاہیم ایک ساتھ جمع نہ ہو تو زیارت اپنا معنی مکمل ادا نہیں کرتی. اچھا اس سے پہلے کچھ اس کی جانبی اصطلاحیں دیکھتے ہیں. جانتے ہیں آپ فضلاء ہیں، ایک لفظ ہے لفظ زیارت، جو ایک خاص پروسیس کا نام ہے جس کی ابھی لغوی معنی کی طرف ابھی میں آگے بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. ایک ہے زیارت کرنے والا شخص، ایک ہے جن کی زیارت کی جائے، ایک ہے وہ جگہ جہاں زیارت کی جاتی ہے. زیارت کرنے والے کو کہا جاتا ہے زائر، جن کی زیارت کی جائے ان کو کہا جاتا ہے مزور، اور جس مقام پر زیارت کی جائے اس کو کہتے ہیں مزار. اب اہل لغت نے کہا کہ زیارت دو مفاہیم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. المیل، میلان، رخ کسی جانب کر لینا، چہرہ وجہ کسی جانب کر لینا، میلان یعنی توجہ. المیل واضح ہو رہا ہے، یعنی زائر جب مزور کی طرف جاتا ہے تو اپنی توجہ مزور کی جانب کر لیتا ہے، اپنا چہرہ مزور کی جانب کر لیتا ہے، اپنا دل مزور کی جانب کر لیتا ہے، مائل ہو جاتا ہے اس سمت میں. یعنی المیل، جب قصد کیا، ارادہ کیا، جانا چاہا، زیارت کرنا چاہی تو المیل. اچھا تو دوسرا مفہوم کیا ہے اسی کے اندر؟ میل تو سمجھ میں آ گیا، بات تو مکمل ہو گئی، توجہ ہو گئی ہماری. مثلا ہم بیٹا صبح اٹھا، اس کو پتا تھا کہ ماں باپ کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اٹھ کے اسی نیت سے والدین کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا، ثواب کا حقدار بھی بن گیا، توجہ بھی ہو گئی والدین کی طرف، دیکھ بھی لیا، میلان بھی ہو گیا. حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہوئے تو میلان ہوا، توجہ ہوئی، ادھر رخ ہوا ہمارا، ہمارے دل کا، پورے وجود کا رخ بی بی کی بارگاہ میں ان کی جانب، تو بات تو مکمل ہو گئی. تو دوسرا مفہوم کون سا ہے پھر اسی زیارت کے اندر؟ کہا نہیں، یہ ادھورا ہے. مطلب دو مفاہیم جمع ہوں گے تو زیارت کا معنی مکمل ہوگا. بتائیے دوسرا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک تو یہی ہے المیل، اور دوسرا ہے والعدول. عدول روگردانی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا ابھی تک تو یہ بتا رہے تھے کہ رخ کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، توجہ موڑنی بھی ہے اس کے ساتھ. کیسے ہوگا؟ توجہ کریں بھی توجہ موڑیں بھی ایک ہی وقت میں ہم زمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، ہم زمان ہی ہوں گے لیکن جہتیں الگ الگ. المیل یعنی مزور کی جانب توجہ، العدول غیر مزور سے روگردانی، غیر از مزور جو کچھ ہے اس سے روگردانی. صلوات بھیجیے ایک دفعہ معصومین کی ذات. وقت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. محرم الحرام میں ہم نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانی بہت سی چیزیں.
ان موجودہ حالات کی وجہ سے بہرحال توفیق نہ ہو سکی، جانا تھا کہیں، نہیں ہو سکی توفیق۔ اچھا جب نہیں ہو سکی تو پھر بہت عرصے کے بعد محرم کے ایام میں مکمل آزادی نصیب ہوئی۔ کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں فرش عزا پر بہترین وقت گزر رہا تھا کہ خدا بھلا کرے ذیشان بھائی کا کہ انہوں نے ان 3 دنوں کو یہاں پر ہمیں قید کر لیا، روک لیا۔ اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ بزرگوں، آپ اساتذہ کی خدمت میں سبق سنائیں گے تو اصلاح مل جائے گی، اس نیت سے قبول کر لیا۔ اور شاید ادھر سے بلکہ یقیناً نظر عنایت ہوگی جن کا ذکر ہے۔ تو بہرحال کل تک تو بہت آزادی تھی، آج سے یہ سلسلہ اس طرح سے رہے گا۔ اب چونکہ حکم تھا تو پھر کچھ چیزیں ان چند دقیقوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میری اہلیہ نے چند دن پہلے مجھے کہا، جب دیکھا کہ میں کبھی اس مجلس میں جا رہا ہوں کبھی اس مجلس میں جا رہا ہوں، تو کہا کہ آپ نے خود بھی تو پڑھنی ہے، اس کی تیاری بھی کریں، ساتھ کوئی توجہ اس کی طرف بھی ہے آپ کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہاں میں سوچ تو رہا ہوں لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان جانا تھا تو توجہ ساری اس طرف تھی اور ذہن سارا متمرکز تھا اس بات کی طرف کہ جو بزرگان نے حوزے میں مطالب بیان کی ہیں، آیات اور روایات میں جو دقتیں ہیں، جو گہرائیاں ہیں، ان کو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے آسان کس طرح سے کرنا ہے۔ ابھی دوستوں نے مشکل بنا دی، اب میں اس چیز پر سوچ رہا ہوں کہ سامنے تو حوزے کے بزرگان ہوں گے، اب ان آسان باتوں کو دوبارہ مشکل کس طرح سے بنانا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ المیل والعدول، توجہ اور روگردانی۔ اچھا، اب یہاں تک اس بات کی سمجھ آ گئی کہ جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی من زوارک، پروردگار مجھے اپنے زائروں میں سے قرار دے۔ یعنی پروردگار، میں ایک نقطہ کہوں یہاں پہ پہلے، دیکھیے اکیلا فکرہ بھی اپنا معنی دے رہا ہے۔ لغت کی بحث حل کر لی، یہ اکیلا فکرہ اللہم اجعلنی من زوارک سب اذان تک پہنچ گیا، پہلے بھی جانتے ہیں، نوجوان ساتھیوں کے لیے فقط عرض کر رہا ہوں، معنی دیتا ہے۔ لیکن یہی فکرے جب جڑتے ہیں دیگر تعلیمات و معارف کے ساتھ تو عجیب نئے معارف کی تولید ہونے لگتی ہے، نئے معارف و مطالب نکھر کے، نئے نہیں مطلب ہمارے لیے نئے سامنے آنے لگتے ہیں۔ اگر تنہا اس فکرے کو دیکھیں اور لغت کا سہارا لیں اللہم اجعلنی من زوارک، تب بھی مطلب واضح ہے کہ پروردگار مجھے اپنے زائروں میں قرار دے، یعنی میری توجہ ساری کی ساری تیری طرف ہو جائے، میری توجہ کا مرکز تو بن جائے، غیر اللہ سے میری توجہ ہٹ جائے، میرا میل، میرا میلان تیری طرف ہو۔ جو بھی تیرا غیر ہے، جو بھی ایسا ہے کہ جس کی طرف توجہ ہو تو تجھ سے توجہ ہٹتی ہو، اس سے میری توجہ عدول کر جائے، میں خود ہی ہٹا لوں اپنی توجہ، نہ یہ کہ وہ چیز مجھے اپنی طرف کھینچ کے اپنی طرف متوجہ کر لے اور میں تجھ سے غافل ہو جاؤں، نہ پروردگار میں اپنی توجہ اس سے ہٹا لوں، اس سے غافل ہو جاؤں، تیری طرف متوجہ ہو جاؤں۔ المیل والعدول یہی تو ہے، مطلب واضح ہے۔ لیکن اگر دیگر تعلیمات کے ساتھ اس کو جوڑیں تو کیا کیا معارف کے گوہر ہیں جو پروردگار انسان کی آغوش میں ڈال دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ لینے کا ارادہ ہو، حاصل کرنے کی توجہ ہو، کسب کرنے کا حوصلہ ہو، دل کی زمین ان معارف کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ عاشورہ کا دن تو 10 محرم کو ہے، ہم یکم سے فرش عزا پر آ جاتے ہیں کہ عاشورہ کے غم کو محسوس کرنے کے لیے ان 9 دنوں میں آہستہ آہستہ دل کی زمین تیار ہو جائے۔ جس کے دل کی زمین تیار ہو پھر اس کو یہ باتیں سمجھ میں آتی۔ چند روایات، کئی روایات ہیں، چند روایات کی طرف توجہ۔ کامل الزیارات کے اندر، کامل الزیارات اب فضلہ ہیں، بہت سے بزرگان قائل ہیں توثیقات عامہ کے اعتبار سے کہ اگر بات کسی ایسے راوی پہ آ جائے کہ جو راوی کامل الزیارات کی کسی روایت کی سند کے اندر موجود ہے تو بس پھر وہاں بحث نہ کرو، قبول کرو۔ یعنی راویوں کے اعتبار سے قبول کرتے ہیں ہمارے بزرگان بہت سے، ہو سکتا ہے کوئی انقلت بھی کرے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کامل الزیارات بڑے منابع میں سے ہے، بڑی کتب میں سے ہے، اہم کتب میں سے ہے، مورد اعتماد منابع میں سے ہے۔ کئی روایات ہیں کامل الزیارات میں ایک مفہوم کی۔ ایک روایت کا ایک جملہ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں تاکہ بات اس سے جڑے اور ایک مرحلہ اور آگے بڑھے۔ ایک صلوات بھیجیے گا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد۔ روایت کے اندر اس طرح سے ہے، ایک شخص نے سوال کیا کہ اے آقا، اے مولا، اے صادق آل محمد، صلوات بھیجیے نا آقا کی ذات۔ آقا ارشاد فرمائیے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، ماں کیا ہے اس کے لیے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، یا اس کا مقام کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماں سے مراد ماں لمن زارا قبر الحسین علیہ السلام، پوچھ رہا ہے زیارت آپ ہی اتنی تاکید کرتے ہیں، آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ جو مستطیع اب اس حج کے معنوں میں نہیں، یعنی جو رکھتا ہے سرمایہ اور جا سکتا ہے وہ سال میں 2 بار جائے، اور جو فقیر ہے وہ کم سے کم 1 بار کوشش کرے سال میں جانے کی۔ پروردگار ہمیں ایسا غنا عطا فرمائے کہ ہم بار بار جا سکیں سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد۔ اتنی تاکید آپ کی جانب سے جو مل چکی ہے، آقا یہ ارشاد فرمائیے ماں لمن زار قبر الحسین علیہ السلام، ملے گا کیا اس کو، مقام کیا ہے اس کا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کانا، سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرنے والا شخص۔ اچھا، بعض روایت میں پہلے عرض کر دوں ایک قید ہے اس کے اندر، بعض روایتوں میں ایک قید ہے، بعض مطلق ہیں، اب ان کے ذریعے مقید کر لیں گے ہم سب کو ہی۔ قید کیا، البتہ جو ابھی پڑھنے لگوں اس میں قید نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ قید کیا ہے؟ دیگر روایات کے اندر عارفاً بحق ہی کی قید ہے، اس میں نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہوں اس میں نہیں، اس کے آگے پیچھے والی روایات میں ہے، یا دیگر کتب میں بھی یہ عارفاً بحق ہی ہے، بعض میں نہیں ہے۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ ما لمن زارا قبر الحسین علیہ السلام، آقا ارشاد فرما رہے کانا، توجہ رکھیے گا، اللہم اجعلنی من زوارک، کانا کمن زار اللہ فی عرشہ، کربلا جا رہا ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کو جا رہا ہے۔ ما لمن زار قبر الحسین علیہ السلام، ارشاد ہوا کانا کمن زار اللہ فی عرشہ، حسین کی زیارت کرنے والا ویسا ہے کہ جیسے عرش پروردگار پر پروردگار کی زیارت کر رہا ہو۔ صلوات بھیجیے آقا کی ذات پر۔
اچھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پروردگار کی زیارت. اچھا ایک تمثیل عرض کرتا ہوں اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں. مفاہیم بہت ہیں لیکن وقت جا رہا ہے. اگر کسی جگہ جانا ہو, کسی سے ایڈریس پوچھیں اور جس جگہ جانا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے, جس وجہ سے بھی ہماری صلاحیت نہیں ہے یا وہ جگہ ایسی ہے, بہرحال ہم اس کو فی الحال تصور کریں گے, فی الحال نہیں دیکھ پا رہے اس جگہ کو. اب وہ ہمیں سمجھانا چاہے کہ اس جگہ جانا ہے لیکن وہ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہی ہے. وہیں پہ پہلے اسی ڈائریکشن میں ایک اور جگہ ہے, وہ دکھائی دے رہی ہے, وہ بھی ایک حد تک دھندلی سی کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہی ہے ہمارے اعتبار سے. ہماری اینک ابھی جو ہے اس نمبر کی نہیں ہے, دھندلی ہے. اینک ٹھیک کریں گے وہ بھی اچھی دکھائی دینے لگے گی. اب جو نہیں دکھائی دے رہی ہے, جانا بھی ہے, ایک اسی ڈائریکشن میں بالکل نظر آ رہی ہے جگہ, کوئی کہہ دے اچھا یہ جو نظر آ رہی ہے اس کی طرف چل پڑو, اسی ڈائریکشن میں چلے جاؤ, وہاں پہنچ جاؤ گے آگے. ہدف تخلیق بشری ہے پروردگار تک پہنچنا, لقاء اللہ, قرب پروردگار, معرفت پروردگار. جو نہیں سمجھ پا رہے کہ پروردگار تک جانے کا رستہ کون سا ہے, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں, تو اے لوگوں جو نہیں دیکھ پا رہے ہو, کربلا تو نظر آ رہی ہے, سید الشہداء تو دکھائی دے رہے ہیں, ایک ہی ڈائریکشن ہے, ایک ہی سمت ہے, چل پڑو حسین کی طرف, خدا تک پہنچ جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. من زار قبر الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ کمن زار اللہ فی عرشہ. وہ ایسا ہی ہے جیسے جس نے عرش پر خدا کی زیارت کی ہو. اب مفاہیم ہیں بہت یہاں پر, میں تو بہت چیزیں سوچ کر آیا تھا جو آج ہی ساری پیش کرنی تھی, آدھی بھی نہیں ہوئی ہیں, کل مکمل کریں گے انشاءاللہ. اگلی بات شروع کر دی ادھوری رہ جائے گی, وقت ختم ہو جائے گا. دیکھیے اب اس لفظ پر واپس آئیے ایک لمحے کے لیے. زیارت کا کیا معنی؟ المیل والعدول, توجہ اور روگردانی. توجہ اور روگردانی. توجہ امام حسین علیہ السلام کی طرف, خدا کی طرف جانا ہے نا. اللہم اجعلنی من زوارک, پروردگار مجھے اپنے زائروں میں سے قرار دے. اور روایت بتا رہی ہے خدا کی زیارت کرنی ہے تو کربلا جانا ہوگا. من زار قبر الحسین علیہ السلام فی کربلا عارفا بحقہ, شط فرات کا بھی ذکر ہے, عارفا بحقہ کا بھی ذکر ہے, سب کو جوڑیں تو ایک مکمل مطلب ہوتا ہے. آگے کیا ہے؟ کمن زار اللہ فی عرشہ, اللہ کی زیارت کا رستہ دکھا دیا. اور زیارت کیا ہے؟ توجہ اور روگردانی. یعنی ہماری اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو توجہ خدا کی طرف اور امام حسین علیہ السلام کی طرف ہونی چاہیے, جو خیر ہے اس سے روگردانی ہونی چاہیے. اچھا اگر خدا کی طرف توجہ کرنی ہے اور ساتھ میں غیر سے روگردانی بھی ضروری ہے, تو اگر امام حسین علیہ السلام غیر ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی نہ کرنے کو کہا جاتا توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے غیر نہیں ہے. اب جب غیر نہیں ہے, خدا کی طرف توجہ, امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ, اب ایک لسٹ بناتے چلے جائیے کہ خدا کا اور امام حسین علیہ السلام کا غیر کون ہے. اچھا یہ بات سب معصومین علیہ السلام کے لیے ہے,
جو کسی ایک معصوم کے لیے ثابت ہو جائے صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مولائے کائنات کی طرف بھی توجہ، امام حسن علیہ السلام کی طرف بھی توجہ، رسول اللہ کی طرف بھی توجہ، جناب سیدہ کی طرف بھی، اور امام زمانہ علیہ السلام سب تک کی طرف توجہ۔ اب ان کا غیر کون ہے؟ اگر ہوائے نفس آڑے آ رہی ہے حسین تک پہنچنے کے لیے تو ہوائے نفس سے عدول کریں گے، حسین کی طرف توجہ کریں گے۔ اگر والدین آڑے آ رہے ہیں والدین سے عدول کرنا پڑے گا، اگر دوست آڑے آ رہے ہیں دوستوں سے عدول کرنا پڑے گا، اگر ہماری روزمرہ کی روٹین، ہمارے تعلقات مانے بن رہے ہیں، آڑے آ رہے ہیں، سب سے عدول کرنا پڑے گا۔ کربلا والوں نے کر کے دکھایا، وطن پیارا تھا، وطن سے عدول کیا کیونکہ حسین کے ساتھ جانا تھا۔ رزق، روزی، دکان، کاروبار، بازار، کھیتی باڑی کرتے تھے بہت سے لوگ، ان میں سے پیاری بھی ہوتی ہے انسان کو، عدول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب مرحلہ وہ ہے کہ اب حسین کے ساتھ جانا ہے، اب سید الشہداء کے ساتھ جانا ہے۔ اور کربلا کے ذکر کا فلسفہ، ایک فلسفہ یہ بھی ہے، اگر ہم محدود نہ کریں اور نہیں کرنا چاہیے، ایک فلسفہ یہ بھی ہے جو اعتراض ہوتا ہے ہم پر کہ بار بار کربلا، بار بار ذکر حسین، بار بار علی علی، بار بار حسین حسین۔ یہ علی علی اور حسین حسین ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ جب مرحلہ آ جائے کوئی کسی میدان کے سجنے کا تو یہی ذکر ہے جو گوشت اور خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے اور رچا بسا ہوتا ہے، اس وقت فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کدھر سے رخ موڑنا ہے، کدھر توجہ کرنی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کا رخ، پوری دنیا کی توجہ کسی ایک سمت میں تھی کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس، اے آئی ان کے پاس، جدید ترین میزائل اور بم ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس مادی اعتبار سے۔ اور اگر کسی ملک نے جینا ہے، اگر کسی ملک نے سانسیں لینی ہے تو وہ مجبور سمجھتا تھا خود کو کہ ان کے ساتھ وابستہ کر لے۔ سب توجہات کا مرکز جو تھے، آج ایک میدان سجا اور اسی فرش عذاب پر تربیت پانے والوں نے بتایا کہ عزاداری کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا نا کہ یہ انقلاب محرم و صفر کا نتیجہ ہے۔ یہی انقلاب جو محرم و صفر کا نتیجہ تھا، اسی انقلاب کے بستر اور اسی انقلاب کی سجائی ہوئی اس سرزمین پر تربیت پانے والے انقلابی حسینیوں نے بتایا کہ دنیا کہیں اور توجہ کرتی ہے، ہم خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دنیا امریکہ کی طرف توجہ کرتی ہے، ہم حسین ابن علی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دنیا جس کی طرف توجہ کرتی ہے ہم اس سے رخ موڑتے ہیں۔ اب میں نے آگے عرض کرنے تھے جملے، لیکن اچانک ذہن میں آیا یہیں عرض کروں، مصائب میں نہیں عرض کروں گا۔ انہوں نے کربلا سے درس لیا ہے۔ یہ جو رجز پڑھ رہے ہیں، موت کو ہتھیلی پر اٹھا کر گھوم رہے ہیں، موت کو سینے سے لگا کر چل رہے ہیں، کبھی ان کے سامنے احلا من الاصل کی تعلیمات ہیں اور کبھی ان کے سامنے حضرت علی اکبر کا وہ جملہ ہے، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو فرق نہیں پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ کربلا کے رجز یاد ہیں اس قوم کو، ان کا اگر کوئی فوجی ہے تو بھی وہی رجز زبان پر ہیں، کوئی نوحہ خان ہے تو ممبر سے نوحہ پڑھتے ہوئے وہی رجز زبان پر ہے، کوئی ٹی وی کا اینکر ہے حتیٰ خاتون تو وہ بھی للکارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ رجز کہاں سے لیا؟ یہ نظریہ کہاں سے لیا؟ یہ حوصلہ کہاں سے لیا؟ یہ جذبہ کہاں سے لیا؟ کیونکہ کربلا کی شاگردی اختیار کی ہے۔
کیا رجز پڑھا تھا؟ فرزند حسین نے، شبیہ پیغمبر نے، انا علی ابن الحسین ابن علی. یزیدی ہو، عمر سعد کی طرف سے آئے ہو، ابن زیاد نے بھیجا ہے، اسلام مٹانا چاہتے ہو، لائبت ہاشم فی الملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل والے یزید نے بھیجا ہے، اذانوں سے محمد الرسول اللہ ختم کروانا چاہتے ہو، ہمارے قلب و جان سے علی ولی اللہ چھیننا چاہتے ہو، توحید کو مٹانے آئے ہو. جان لو تمہارے سامنے کون ہیں جو توحید کے مد مقابل سپر بن گئے ہیں. انا علی ابن الحسین ابن علی. نحن وبیت اللہ اولا بالنبی. ہم نبی کے قرابت دار ہیں، ہم بتائیں گے دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. واللہ لا تحکم فی ابن الدعی. خدا کی قسم علی اکبر پیغام کربلا میں دے رہا ہے، 14 صدیوں بعد تک بھی یہ پیغام ہمارے ماننے والوں کے قلب و جان میں ہوگا اور زبانوں میں ہوگا کہ یہ دعی ابن دعی، اس کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کرے. واللہ لا تحکموا فی ابن الدعی. ہمارے بارے یہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ جینا کیسے ہے ہم فیصلہ کریں گے، مرنا کیسے ہے ہم فیصلہ کریں گے. اطعنکم بالرمح حتی ینثنی. نیزے ہاتھ میں لے کر اتنا لڑیں گے کہ یہ نیزے ٹوٹ جائیں. یعنی جب تک یہ نیزے کی اسلحہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہیں تو ہاتھ ہے نا، مطلب یہ کہ جب تک ہم ہیں اور جب تک ہمارے ہاتھ میں یہ نیزے ہیں، ہم میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دنیا جس کو کہہ رہی ہے کہ 12 دنوں کے بعد جنگ بندی ہو گئی، یہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی نہیں، جنگ میں توقف ہوا ہے. نیزے ابھی ہمارے ہاتھ میں ہیں. تم نہیں فیصلہ کرو گے، ہم فیصلہ کریں گے. ہاں شروع تم کرو گے، وہ کربلا والوں نے بھی شروع نہیں کی تھی. ختم ہم اپنے طریقے سے کریں گے، انہوں نے بھی اپنے طریقے سے ختم کی تھی. کب کس وقت کس کو میدان میں جانا ہے یہ دشمن نے طے نہیں کیا تھا، یہ حسین ابن علی نے طے کیا تھا. کس کس کو میدان میں جانا ہے دشمن نے طے نہیں کیا تھا، حسین ابن علی نے طے کیا تھا. اضربکم بالسیف احمی عن ابی. اپنے بابا کی حمایت کرتے ہوئے علی اکبر تلواریں چلائے گا تمہارے اوپر. ضربہ غلام من ہاشمی علوی. اور وہ ضربیں جو تم فاسقوں کو فاجروں کو پڑیں گی، وہ ایک علوی ایک ہاشمی جوان کی ضربیں ہوں گی. اسی علوی اور ہاشمی خون نے لبنان میں بھی دکھایا، ایران میں بھی دکھایا، یمن سے بھی دکھا رہا ہے کہ ہاشمی جوانوں کی ضربیں کیسے ہوتے ہیں. ایک ہاشمی جوان کربلا میں بھی تھا. انہی ہاشمی جوانوں میں سے ایک کہ جو سب کے سب ابو طالب کی اولاد تھے. دن عاشورہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح سے یہ غم اپنے اوج کی طرف بڑھ رہا ہے، قلب و جان کو اسی طرح سرعت کے ساتھ آمادہ و تیار کرنے کی ضرورت ہے.
جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا کسی منزل سے، ایک عیسائی خاتون نے جب نیزوں پہ بلند سر دیکھے تو ایک سر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کاش اس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ جناب علی اکبر کا سر دیکھا، کہا کاش اس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ اے خاتون، اکبر کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں مرنے کی دعا دے رہی ہے؟ کہتی ہے نہیں نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے، جو ہماری نظروں میں چاند کا ٹکڑا ہو، میں سوچ رہی ہوں ماں کی نظروں میں کیا ہوگا، اگر ماں زندہ ہے تو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ مدینہ تھا، رسول اللہ کی رحلت کے کئی سال کے بعد ایک شیخ، ایک بوڑھا شخص، بعض نے کہا کہ مسیحی تھا، مدینہ آیا، کہتا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اور مسیحی تعلیمات بھی جانتا تھا۔ تو اصحاب نے گریہ شروع کیا۔ اس نے پوچھا کہ میں نے ایسی کون سی بات کہی کہ تم گریہ کرتے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، بس تمہارے سوال نے ہمارا غم تازہ کر دیا، اللہ کے رسول تو بہت عرصہ پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو بہت پریشان ہوا، جانے لگا، گریہ کرنے لگا۔ کسی نے کہا کہ اے شیخ ٹھہر جا، میں تجھے ایک گھر کا پتہ دیتا ہوں۔ اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہے جو اللہ کے رسول کی شبیہ ہے، تو کم سے کم اس بچے کی زیارت تو کر لے۔ وہ آیا، دق الباب کیا، سلام عرض کیا، مدعا بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے کر کے گئے، ننھے سے حضرت علی اکبر کو لے کر کے جب آئے، یا نوجوانی تھی معلوم نہیں عمر کتنی تھی، جب جناب علی اکبر کو لے کر کے آئے تو اس نے قیافہ رسول سے متعلق اپنی کتب میں پڑھ تو رکھا تھا، فوراً پہچان لیا اور کہتا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ تو اچانک سے ایک عجیب سی گفتگو ہوئی امام حسین علیہ السلام اور اس شخص کے درمیان۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے شخص یہ بتا، یہ بچہ تیرے دل میں کیسا ہے، کیا مقام رکھتا ہے، کیسی محبت ہے اس بچے کے لیے؟ اس نے کہا کہ آقا یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے؟ مولا نے پوچھا کیا اگر کبھی اس کے کانٹا چبھ جائے؟ کہتا ہے آقا میں آنکھ میں تیر کھا لوں گا، اس کے پیر میں کانٹا مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ اچانک سید الشہداء نے پھر وہ مظالم بتانا شروع کیے جو کربلا میں جناب علی اکبر پہ ڈھائے جائیں گے۔ تو اس نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مدینے کی گلیوں میں چلتا چلا جاتا تھا۔ اور بعض نے اس طرح سے کہا ہے کہ وہیں پر غش کھا کر گر گیا، برداشت نہ کر سکا، روح پرواز کر گئے۔ ہائے رے دل زینب، اے شخص تو نے تو صرف سنا، برداشت نہ کر سکا۔ زینب جس نے اونو محمد سے بڑھ کے علی اکبر کو پالا تھا۔ جنگ کربلا عجیب مرحلے میں پہنچی، تمام اصحاب جب جا چکے تو پہلے ہاشمی جوان اجازت لینے کے لیے آئے۔ بابا علی اکبر کو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ اب یہ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سے افراد کو روکا ہے، جناب قاسم کو بہت مشکل سے اجازت دی ہے، لیکن جب جناب علی اکبر اجازت لینے آئے، نہ جانے دل میں کیا کہہ رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے سید الشہداء۔ شاید کہہ رہے ہوں، اکبر سے نہیں کہا، شاید دل میں کہہ رہے ہوں اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ سر جھکا دیا، اشارہ کر دیا جاؤ چلے۔ جب تھوڑا آگے چلے پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، کوئی دوڑتا چلا آ رہا ہے، محلن محلہ۔ بابا رکے، بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا ہے۔
کہا بیٹے اگر تیرا بھی تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا، جاؤ جاؤ میرے بچے جاؤ، لیکن میرے بچے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ چلے عجیب جنگ کی اس ہاشمی جوان نے، عجیب جنگ کی، بعض مقاتل میں 100 فاسقوں کو فی النار کیا، لیکن واپس پلٹ آئے اور کہا کہ بابا العطاش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، بابا پیاس نے مار دیا، لوہے کی گرانی سنگینی کر رہی ہے۔ بعض اہل معرفت نے کہا کہ علی اکبر تو جانتے تھے کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، پھر کیوں آئے اور العطش کا کہا؟ بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ سید الشہداء ایک بلندی سے دیکھ رہے تھے، اکبر گیا تھا نا، اکبر نہیں گیا تھا، شبیہ پیغمبر گیا تھا، کہ جب رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اکبر کو دیکھا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ کی شبیہ جا رہی تھی۔ حسین ابن علی کو گوارا نہ تھا کہ اکبر اتنا جلدی شہید ہو جائیں، جو تیر آتا تھا، جو نیزہ آتا تھا، اہل معرفت کہتے ہیں حسین ابن علی دور سے اپنی آنکھوں کے اشاروں سے ہٹاتے چلے جا رہے تھے۔ اکبر کی تشنگی بڑھ رہی تھی، تشنگی شہادت بھی بڑھ رہی تھی۔ بعض اہل معرفت کہتے ہیں شاید یہ وجہ تھی کہ آئے اور کہا کہ بابا اب اور تشنگی برداشت نہیں ہوتی ہے، اچھا بیٹے یہ انگوٹھی رکھ دو اپنے منہ میں۔ عجیب دکھ کا عالم تھا، کربلا جیسے میدان میں اکبر آئے، پانی مانگے اور حسین کے پاس اکبر کو دینے کے لیے پانی نہ ہو۔ کسی شاعر نے کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اب ادھر ماں بھی تو ہے نا، ماں کے پاس بھی تو پانی نہیں ہے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مجبور ہوئی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ اکبر جنگ کرتے دوسری دفعہ گئے، جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، 80 فاسقوں کو فی النار کر چکے، تو اب ایک گلے میں تیر آ کر کے لگا، خون کا آخری منزل ہے عزیزوں، بہت رہو گے یہ تصور کر کے، خون کا فوارہ جاری ہوا، اکبر نے جھک کر اپنے زانوؤں میں دبا کر اس تیر کو جب نکالنا چاہا تو خود زمین پر گر گیا، ایسے میں لعین نے، شقی نے سر پر ایک ضرب لگائی، اکبر کا سر دو پارا ہوا، خون بہتا چلا جا رہا ہے، اکبر نے خود کو اپنی سواری پر جھکا لیا، باہیں اس سواری کی گردن میں ڈال دی اور آہستہ آہستہ کہا کہ اے میری سواری مجھے خیموں کی طرف لے کر کے جاؤ۔ شاید اکبر کے دل میں یہ تھا نا کہ ابھی تک جو بھی شہید ہوا بابا لینے آتے تھے، بابا کو زیادہ زحمت نہ دوں، کہا کہ مجھے خیموں کی طرف لے کر کے جاؤ۔ بعض مقاتل نے اس طرح بھی لکھا کہ اس سواری کی، اس گھوڑے کی آنکھوں میں خون چلا گیا، اس کو رستہ دکھائی نہ دیا، لشکر اعداء کی طرف اس نے رخ کر لیا۔ جب اعداء کی طرف، دشمنوں کی طرف گئے تو جس کے ہاتھوں میں نیزے تھے وہ نیزے مارنے لگے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی تلواروں کے وار۔ مقتل کا عجیب جملہ، فَقَطَّعُوهُ، تحمل سے سنیے اس جملے کو، آخری منزل، عجیب دکھ بھرا جملہ ہے مقتل کا۔ صرف حسین کا لاشا پامال نہیں ہوا ہے عزیزوں، اکبر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ مقتل کا جملہ ہے جیسے ہی وہ سواری اکبر کو دشمنوں کی طرف لے کر کے بڑھی، تلواریں چلیں، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ تلواروں نے
اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اکبر اٹھے، بابا اکبر کا آخری سلام۔ اب حسین چلے، حسین چلے، نہ جانے کس طرح سے پہنچے۔ اکبر بھی انتظار کر رہے تھے، کہتے جاتے تھے اے روح نہ گھبرا، شہ والا ادھر آ لے، اے موت ٹھہر جا، شہ جن و ملک آ لے، ارمان دل زار پسر ہوش میں نکلے، حسرت ہے کہ دم باپ کی آگوش میں۔ حسین آئے، اب بر صغیر میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، آپ اس کو زبان حال تصور کر کے سن لیجئے۔ آقا نے کہا اکبر میں تجھے سہارا دیتا ہوں، تو کچھ میری بھی مدد کر دے، اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دے، میں تجھے خیموں کی طرف لے کر بڑھوں۔ آخری جملہ، اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا، شاید یہ زبان حال ہو، معلوم نہیں ہے، ایک ہاتھ سینے سے نہ اٹھایا۔ حسین کچھ سمجھ گئے، اکبر کا لاشا زمین پر، کچھ رمق تو باقی تھی، ہاتھ سینے سے جب ہٹایا تو وہ منظر خدا کسی باپ کو نہ دکھائے۔ گھٹنے زمین پر رکھے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں رکھا، دیکھا زینب آ رہی ہے، دور سے کہا بہن زینب خیمے کو چلی جا، میں نے تیرے پردے کو بچانے کے لیے اکبر کو قربان کیا۔ شاید یہ کہا کہ اے نانا محمد مصطفیٰ، اے بابا علی مرتضیٰ، ایک مرتبہ آ جائیے، اپنے ساتھ دادا ابراہیم کو بھی لائیے، دادا اسماعیل کو بھی لائیے، آخری جملہ ان کو دکھائیے میرے اسماعیل کے پاؤں میں رسی نہیں ہے، میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے۔ ماتم حسین، ماتم علی اکبر۔